अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज हम पनामा के इशू पे बात करेंगे और जो राइवंड मार्च होने जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर तफसीलन बात होगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे बरतानिया में जो जारी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ये एक अरसे से केस जारी है और काफी मोड़ ऐसे आए जहां पे ऐसा लगता था कि शायद इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई फैसला होगा या तो जो मुल्जिमान हैं उनको चार्ज किया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। ये केस जो है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ है, जो कि बानी एमक्यूएम के उनके दीगर साथी हैं, जिनमें मोहम्मद अनवर और इसके अलावा तारिक मीर भी हैं, और इसके अलावा बिजनेसमैन सरफराज मर्चेंट के अलावा भी चंद शख्सियात हैं। 2012 में जब डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो उसी वक्त अल्ताफ हुसैन साहब के घर से रकम मिली थी, तकरीबन 2 लाख पाउंड की वो रकम थी, जिसके बाद फिर मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हुई। और दीगर जगहों पे जब छापे मारे बरतानवी पुलिस ने तो 5,10,000 पाउंड उनको टोटल मिले थे। और उसके बाद से इस तहकीकात को हमने देखा है कि ये जारी है। जैसे मैंने कहा कि कई मोड़ ऐसे आए जब ऐसा लगता था कि शायद मुल्जिमान को चार्ज किया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते बरतानवी कोर्ट हैमरस्मिथ मैजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से एक अहम जो है फैसला आया था, जिसमें उन्होंने पुलिस को यह कहा था, स्कॉटलैंड यार्ड को यह कहा था कि 5 अक्टूबर से पहले मनी लॉन्ड्रिंग से ही जुड़ा हुआ एक और केस है कैश फॉर फीचर का, यानी कि पैसे जब्त करने का जो केस है, उसमें एविडेंसेस जो है वो 5 अक्टूबर से पहले जो है स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो कोर्ट को लाके दिखाए। और विद इन 2 वीक्स कहा जा रहा है कि शायद ये फैसला हो जाएगा कि मुल्जिमान को चार्ज करना है या नहीं करना। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे। और इसके अलावा जब यह पता चला था कि मनी लॉन्ड्रिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने भी एमक्यूएम को फंड किया है, ये डॉक्यूमेंट्स जब सामने आए थे तो उसके बाद पाकिस्तान में भी एक जीआईटी बनाई गई थी, जिसमें पेश हुए थे बिजनेसमैन सरफराज मर्चेंट। उन्होंने क्या क्या तफसीलात सामने रखी ये भी हम प्रोग्राम में जानेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है लंदन से सरफराज साहब ने वाया स्काई। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज मर्चेंट साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। जी सरफराज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है मुझे आवाज। जी सरफराज साहब, सबसे पहले तो ये मुझे बता दें कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बहुत मर्तबा ऐसा लगा है कि शायद इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा और मुल्जिमान को या तो चार्ज कर दिया जाएगा या बरी कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते ये जो कोर्ट ने फैसला सुनाया था, या कोर्ट ने ये जो अहकाम जारी किए थे स्कॉटलैंड यार्ड को कि आप एविडेंसेस ला के दें, ये एविडेंसेस कैश फॉर फीचर यानी कि जो पैसा जब्त हुआ है उस केस के हवाले से एविडेंसेस मांगे स्कॉटलैंड यार्ड से, या जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है उस हवाले से एविडेंसेस मांगे गए हैं? देखें, इसका सिलसिला ऐसा है कि जो कैश सारी प्रॉपर्टीज से पुलिस को मिला था, ये उस सिलसिले में कैश फॉरफीचर का केस था और ये दोनों केसेस साइमल्टेनियसली साथ ही चल रहे। एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये जो कैश मिला था, इसका एक प्रोसीजर होता है ब्रिटिश लॉ में कि इसको पुलिस को जो है वो कोर्ट में ले जाना पड़ता है, कोर्ट से परमिशन लेकर इसको फॉरफीट किया जाता है, जिसके लिए पुलिस ने कोर्ट से अप्रोच की थी। 1 साल तक उनके पास टाइम था। 1 साल के बाद जब कोर्ट से उन्होंने दोबारा पूछा तो कोर्ट ने कहा कि जी इसके आप एविडेंस, सबूत और शहादत पहले पार्टीज को सर्व करें, पार्टीज अपनी तरफ से सर्व करें और उसके बाद हम इसका फैसला करें। ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें काफी मोड़ आए, काफी चीजें, काफी इंटरव्यूज हुए और अब फाइनली ये हुआ कि 15 जुलाई को इसी साल एक हियरिंग थी जो जज कर रहे थे, और उन डिस्ट्रिक्ट जज ने पुलिस से कहा कि भाई आखिर अब कब तक ये सिलसिला चलेगा, तो और इनको आपने एविडेंस जो सर्व करना था मई में वो आपने नहीं किया, जिस पर पुलिस ने अपना ये मौका इख्तियार किया कि अगर हम इस वक्त इनको इस स्टेज पर कोई भी एविडेंस शेयर करते हैं तो शायद हमारा जो मेन केस जो इन कंजंक्शन इसके साथ चल रहा है, जो बड़ा केस है, उसका एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसलिए हमें कुछ वक्त दिया जाए, हम अपने कंक्लूजन पे चले गए। जी, हम अपने कंक्लूजन पे चले गए हैं और सीपीएस को फाइल हैंड ओवर हो गई है और जुलाई के एंड में या अगस्त के मिडिल तक हम इसका फैसला कर देंगे आया सीपीएस इसे चार्ज करना है केस को या डिस्चार्ज कर। जिसके बाद एक तारीख रखी गई थी दोबारा सितंबर 21, जो आज से 5 दिन पहले। उस पर जब हम गए, जब हमने फिर जाकर बात की, वहां पर मौजूद थे पुलिस के ऑफिसर्स खुद भी थे, बैरिस्टर्स भी थे, हमारे बैरिस्टर्स भी थे और उस पर उन्होंने ये कहा कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं और अब हम 5 अक्टूबर कोर्ट ने कहा कि आप इन्हें सारे एविडेंसेस दे दें, जिस पर पुलिस ने इस बार रेजिस्ट नहीं किया और उन्होंने कहा जी हाँ हमारी कंक्लूजन हो गई है, सीपीएस की भी कंक्लूजन हो गई है और हम 5 अक्टूबर से पहले या 5 अक्टूबर तक जो डेडलाइन कोर्ट ने सेट की है उस पर वो एविडेंसेस हमें सर्व कर देंगे, जिसका तो ये एविडेंसेस मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से भी होंगे ना फिर?
جی اس کے اندر کیش کے حوالے سے ہے کہ یہ کیش کی ٹریل کیا ہے، کیش کی ایویڈنس کیا ہے، اور ٹھیک یہ ہے، کیش کس طرح، یہ پولیس اپنی طرف سے پہلے بتائے گی، لیجیٹمیٹ ہے یا نہیں ہے؟ دے گی کہ تو یہ مجھے اٹس لیجیٹمیٹ اور اٹس ال گاٹن. ٹھیک ہے، کیا یہ امکانات ہیں کہ اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ الطاف حسین اور جو دیگر لوگوں کے نام ہیں اس کیس میں ان کو چارج کیا جا سکتا ہے اس کیس میں؟ جی اب اس کے چانس اس لیے وہ ہے کیونکہ پولیس نے اپنا جو موقف پہلے اختیار کیا تھا کہ ہم ایویڈنس شیئر اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی، جو بڑے منی لانڈرنگ مین کیس، تو اس لیے سے اب کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کورٹ and there has to be a decision which has to be before the 5th of October. اب یہ ہفتہ ہے جس میں پولیس نے اپنا ایکشن کرنا ہے اور سی پی ایس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں بتایا جائے گا اور اس سے ہمیں آگاہ کیا جائے گا. صحیح ہے. اب یہ مقدمہ الطاف حسین صاحب پہ بھی ہے، طارق میر صاحب پر بھی ہے، اس میں ملزمان میں محمد انور بھی ہیں اور آپ کا نام بھی اس میں شامل ہے. تو آپ بھی آپ کا کیا سٹیٹس ہے اس وقت کہ اگر الطاف حسین صاحب کو چارج کیا جائے گا تو آپ بھی ساتھ ہی چارج ہوں گے اس کیس میں؟ جی یہ پورا کیس ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چارج کیے جائیں گے، اور اس وقت تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اور کتنے لوگ ہیں اس کے اندر، کیونکہ پولیس نے تو اس میں کافی ممبرز آف ایم کیو ایم کو الیکٹ کیا، صرف نام ہیں جنہیں اریسٹ کر کے اور جن کے انٹرویوز کیے گئے، اور اس کے بعد ان انٹرویوز کے بعد ہمیں بیلز دی گئی، اور فائنلی فروری میں ہماری بھی بیل ختم کر دی گئی، اور ہمیں کہا کہ جی انویسٹیگیشن کنٹینیوز، جس کا کنکلوژن اب جا کے صاحب اس میں تھوڑا سا میں آگے آتا ہوں. میرے ہاتھ میں وہ ڈاکیومنٹ موجود ہے میٹروپولیٹن پولیس کا، آپ کا جو پری انٹرویو تھا، جس ڈاکیومنٹ کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا ہے کہ یہ جعلی ڈاکیومنٹ ہے، ایم کیو ایم نے اس کو ایکسیپٹ بھی نہیں کیا ہے یا تو آ کے اس کی تردید بھی نہیں کی ہے محمد انور طارق میر صاحب نے. مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں جب یہ بار بار مینشن کیا کہ انڈین گورنمنٹ سے پیسہ لیا ہے ایم کیو ایم نے، الطاف حسین نے، طارق میر کا اس میں کنفیشن ہے، مسٹر انور کا کنفیشن ہے، اس کے بعد پاکستان میں ایک جی آئی ٹی بنائی جس کے سامنے آپ 2 دفعہ آ کے پیش ہو چکے ہیں. کیا ایویڈنسز یہ تھے؟ کیونکہ پاکستان کے لیے جو زیادہ اہمیت تھی وہ انڈیا سے پیسہ لینا تھا، را سے پیسہ لینا تھا. تو آپ نے کیا ثبوت اس کے فراہم کیے پاکستان میں جی آئی ٹی کو؟ دیکھیں جی میں جی آئی ٹی کے سامنے مئی میں پیش ہوا تھا، اور اس میں ہر ادارے کے، یہ ایک جے آئی ٹی تھی جس میں ہر ادارے کے لوگ تھے، اور میں نے جتنے ثبوت اور شواہد جو مجھے برٹش گورنمنٹ نے میرے انٹرویو کے درمیان دیے، جو میری بریفنگز تھیں، جو مجھے انہوں نے آفیشیل ڈاکیومنٹیشن دی، وہ میں نے ان کے سامنے رکھی، انہیں میں نے ہر چیز پرووائڈ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کافی سوالات مجھ سے کیے جس کا میں نے انہیں جواب دیا سارا، اور اس کے بعد آئی واز ایشورڈ کہ جی ہم یہ چیزیں اب برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اٹھائیں گے، ان سے بات کریں گے اور ان سے اس پر کنفرمیشن مانگیں گے، جو کہ آج تک ایز پر مائی نالج ہوا ہی نہیں ہے. ایف آئی اے نے جو کرنا تھا انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور نہ وہ گئے، نہ انہوں نے کوئی بات کی، اور نہ اس آگے بڑھایا گیا. مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے اتنا پتا ہے چودھری نثار صاحب بہت مخلص ہیں، وہ اس جے آئی ٹی کے بعد خود آئے تھے برطانیہ. اس وقت کی جو پرائم منسٹر ہیں ٹریسا میں، وہ اس وقت کی ہوم منسٹر تھی، ان سے ملاقات کی تھی، انہوں نے اس سبجیکٹ پہ بات کی تھی، اور ایک اتفاق ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے یہ بات بتائی کہ جی میرا اتفاق ہوا ہے اور میری ٹیم اب یہاں پر آئے گی. لیکن اس کے بعد سے یہ معاملہ جو ہے یہ ایک سرخانے کی نظر ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی، نہ مجھ سے کی، نہ مجھ سے مزید کوئی چیز مانگی گئی. اور میں نے انہیں کہا تھا اس وقت ڈیورنگ مائی جے آئی ٹی کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، آپ جب بھی مجھے بلائیں گے آپ آگے چلیں، میں آپ کو اور چیزیں بھی فراہم کروں. سفران صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمام ایویڈنسز دیے، وہ ایویڈنسز جو برطانوی پولیس نے آپ کو دکھائے تھے را سے فنڈنگ کے متعلق، لیکن ایف آئی اے نے کہا کہ اس کیس کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھائے. 2 چیزیں ہیں، ایک تو 26 اگست کو آپ نے سما سے ہی بات کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ را فنڈنگ کے تانے بانے جو ہے وہ حکومتی شخصیات سے بھی جا کر ملتے ہیں، یہ آپ نے کہا تھا سما کو. تو کیا کون وہ شخصیات ہیں، اور کیا اس وجہ سے آپ کے خیال میں کیس کو آگے نہیں لے کے گئے ایف آئی اے؟ دیکھیں بالکل پاسبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا، اٹس اے نون فیکٹ کہ میری محمد انور صاحب کے ساتھ بڑی اچھی قربت رہی ہے، بڑا اچھا واسطہ رہا ہے میرا ان کے ساتھ. اور جس زمانے میں ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا اور اس قسم کی جی محفلوں میں باتیں ہوا کرتی تھی، اس میں انہوں نے خود کہا ہے یہ کیس آن گوئنگ تھا، اس وقت یہ انویسٹیگیشن آن گوئنگ تھی. اس وقت انور صاحب خود اریسٹ نہیں ہوئے تھے، وہ 1 اپریل 2015 کو اریسٹ ہوئے. یہ اس سے پہلے کی باتیں، جس وقت میں اریسٹ ہو گیا تھا، الطاف حسین صاحب اریسٹ ہو گئے تھے، طارق میر اریسٹ ہو گئے تھے، ہمارے انٹرویوز ہو چکے تھے.
ٹھیک ہے, تو ہماری جب باتیں چلتی تھی اور اس پہ ڈسکشن ہوتی تھی, اس وقت انڈین فنڈنگ کا ذکر نہیں آیا تھا. وہ پیپر اور وہ انٹرویو میرا نہیں ہوا تھا. یہ انٹرویو اس کے بعد 15 اپریل کو ہوا. اس سے پہلے یہ باتیں ہوتی تھی جب ہم کہتے تھے کہ بھئی آخر را کی فنڈنگ سے متعلق اگر کوئی بات کبھی سامنے آئی یا کوئی ایسی, کیونکہ یہ ایلیگیشنز پہ باتیں کی جا رہی ہیں, تو انہوں نے خود کہا تھا کہ جی حکومت پاکستان, کیونکہ اکثر حکومت پاکستان اس بات پر کرتی تھی کہ جی ہم اس کا انویسٹیگیٹ کریں گے, پتہ کریں گے. تو انور صاحب نے کیٹیگورکلی مجھے کہا, انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمارے خلاف کوئی کسی قسم کی انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتے. تو میں نے اس پہ سے ایک دن ان سے ویسے ہی پوچھا, میں نے کہا آخر ایسی کیا وجہ ہے, کیوں حکومت پاکستان آپ کے لیے اتنا سافٹ کارنر رکھتی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کے بھی تو لوگ ہیں. پھر انہوں نے ان کے ایک MNA کا نام لیا جو مائنورٹیز تھے, ان کا نام لیا, اور انہوں نے کہا خود, بولا جی ہم دہلی کے لیے دہلی میٹنگز کے لیے جاتے تھے تو وہ بھی ہم سے کئی دفعہ واپس تھے. تو اس وقت مجھے ٹریگر کی یہ چیز, لیکن کیونکہ ایک ڈائریکٹ ایلیگیشن اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے اس وقت تک MQM پہ یا کوئی ایسی چیز آئی نہیں تھی, اس کی وجہ سے میں اس چیز کو اس وقت اتنا سیریس نہیں. سرفراز صاحب دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کب کی بات ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انٹرویو سے پہلے محمد انور آپ کو یہ کہتے تھے کہ حکومت خود اس کے لوگ اس میں انوالو ہیں, یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس حکومت کی بات ہے یعنی کہ جون 2013 کے بعد کی بات ہے یا اس سے پہلے کی بات ہے؟ کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کا کیس تو 2012 سے چل رہا ہے. یہ میں آپ سے دسمبر 2014 جنوری 2014 آپ سے میں اس زمانے کی مطلب یہ اسی حکومت کی بات ہے. تو یہ کوئی ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت کا MNA ہے وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے, یہ کون شخص ہے اور اس کے ایویڈنسز ہیں آپ کے پاس, اور وہ کیا آپ نے FIA کو دیے؟ میں نے خود, انور صاحب نے مجھے کہا ہے, انور صاحب نے, بلکہ میں اکیلا نہیں تھا, اور بھی MQM کے کچھ چند دوست ہم ساتھ بیٹھتے تھے جب شام میں, جو اس وقت شاید MQM کا پارٹ نہیں ہے, ان کے بیچ میں انہوں نے کہا ہے کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے, اور میری اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے. یہ بات آپ نے FIA کو بتائی ہے؟ جی میں نے ساری چیزیں FIA کو بڑی ڈیٹیل میں نے FIA کو یہ بھی کہا کہ آپ اس انویسٹیگیشن کو شروع کریں, اس دوران میرے پاس جو مزید ایویڈنسز ہیں اور یہ چیزیں شیئر کرنی ہے میں مزید آ کے شیئر کروں گا, جس پہ مجھے اس بات کی باور کرایا گیا تھا کہ ہاں جی بالکل ہم کریں گے اور ہم اس کو ابن تک انجام تک پہنچائیں گے. اور جس دن میرا انٹرویو ہوا تھا آپ نے اس شخص, اس MNA کا نام بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے FIA کو بتایا, اور کوئی ایویڈنسز دیے؟ کیونکہ ایک تو بات ہے کہ انور صاحب نے آپ کو بتائی, لیکن کوئی ایویڈنسز تو مانگے ہوں گے FIA نے, وہ بھی آپ نے پرووائڈ کیا؟ انور صاحب کی دیکھیں شہزاد صاحب, انور صاحب کی بات کہنا جو ہے نا وہ بہت معنی رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انور صاحب اس کیس میں خود موجود, اس کیس میں ہیں. کل کو اگر یہ کیس چارج ہوگا تو انگلینڈ میں جیوری ٹرائل ہوتا ہے اور یہ اوپن کورٹ ٹرائل ہوتا ہے, ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہوتا. تو وہ تو یہ ساری باتیں کہیں گے, تو وہ نام بھی لیں گے, وہ واقعات بھی سنائیں گے, اور وہاں کی جیوری اس چیز کو اسیس کرے گی. اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان کیا بتانا چاہیں گے کہ کون وہ MNA ہے, کیونکہ باقی لوگوں کے تو نام سامنے ہے جو ملزمان ہے اس کیس میں, باقی وہ MNA کون ہے, اس شخص کا نام بتانا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ تو نون لیگ کو خود اپنی صفوں میں ڈھونڈنا پڑے گا, مائنورٹیز کے زیادہ لوگ تو ہوتے ہی نہیں ہیں, انہیں خود پتا ہے, اور وہ ان کی ٹریولنگ ڈیٹیلز دیکھ لیں, کیونکہ انور صاحب نے خود کہا کہ جن کو تو ویزا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو آنا جانا ایسے ہی کر لیتے ہیں, ان کے لیے تو ایزی ہے, تو خود ہی ڈھونڈ لیں اور خود ہی پتا کر لیں کون سا MNA, اپنی صفوں میں خود ہی ڈھونڈیں گے تو پتا چل جائے گا. ہر دوسرے دن میں ان کو دیکھتا ہوں, میں اس لیے کسی پہ کوئی ڈائریکٹ نام لے کے ایلیگیشن نہیں لگانا چاہتا, کیونکہ میرے پاس اس کا, ہاں انور صاحب نے مجھے کہا. مجھے ایک بریک لینے تھے سرفراز صاحب پروگرام میں. ٹھیک ہے, آپ نے کنسنس آپ نے FIA کو دے دیا, ذرا میں آپ سے پوچھوں گا کس قسم کے وہ ایویڈنسز تھے, شاید آپ اس کی مکمل ڈیٹیل نہ شیئر کر سکے, لیکن پھر بھی کس قسم کے وہ ایویڈنسز تھے, اور اس وقت جو ایشو چل رہا ہے MQM میں وہ ہم سب اس سے واقف ہیں. MQM لندن ہے, MQM پاکستان ہے, تو کس کے لیے یہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے منی لانڈرنگ کا کیس, MQM پاکستان کے لیے, MQM لندن کے لیے؟ یہ بھی پوچھیں گے سرفراز صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سرفراز مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پاکستان میں جس GIT کے سامنے وہ 2 مرتبہ پیش ہوئے تھے, اس کے بعد یہ پہلا ان کا انٹرویو ہے جس میں وہ ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ GIT کو انہوں نے کوٹ کر کے بتایا محمد انور کو کہ حکومت کے ایک MNA وہ بھی اس میں ملوث ہیں, اسی لیے حکومت کوئی ایکشن نہیں لے گی. محمد انور نے یہ بات سرفراز صاحب کو بتائی تھی دسمبر 2014 میں. یہ مجھے بتائیں سرفراز صاحب, کس قسم کے ایویڈنسز آپ نے شیئر کیے ہیں اس FIA کے ساتھ, مطلب اتنے ٹھوس تھے کہ اس پہ ایکشن لیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں جی, میں نے سب سے پہلے تو وہ پری انٹرویو بریفنگ جو لیک ہوئی تھی میڈیا پہ,
میرے حوالے سے، جس پر میں نے 6 مہینے تک کوئی بات نہیں کی تھی، اور اس کے بعد میں نے فرسٹ ٹائم مارچ میں اس پر آ کے، کیونکہ اس پہ بہت چہمگوئیاں چل رہی تھی، تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا اس پری انٹرویو صحیح، اور میں نے اس میں بتایا تھا، کیونکہ اس کے لوگ غلط معنی لے رہے تھے، تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ جی آپ اس JIT کو پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں، یا اس کی یہ رپورٹ ہے پولیس کی، یہ پری انٹرویو بریفنگ ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، وہ مجھے بتا رہی ہے پولیس کے، دیکھیں جی MQM کا یہ کردار ہے۔ آگے چل کے چونکہ میں اس انویسٹیگیشن میں تھا، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہماری یہ فائنڈنگز ہیں، کیا آپ ان کے کسی مسئلے کے اندر انوالو رہے ہیں؟ تو میرا اس پہ آج تک یہی موقف ہے، اور میں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اس چیز سے کوئی لینا دینا یا کوئی تعلق ہے، تو آپ اس کیس کو چارج کریں، اس کو آپ کورٹ میں لے جائیں، میں اپنے ثبوت اور شواہد خود دوں گا، اور جن پر یہ الزام لیکن ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے irrefutable evidences تھے جو FIA کو آپ نے پیش کیے ہیں؟ جی سب سے بڑی تو چیز یہ ہے کہ جی برٹش UK اسکاٹ لینڈ یارڈ میٹروپولیٹن پولیس ایک ایلیگیشن لگا رہی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام لکھ رہی ہے، اس کے لیڈر کا، ان کے ممبرز کا، اس کے بعد بھی چلیں اگر ہماری کسی ادارے نے یا ہماری کسی FIA نے، پولیس نے کسی نے کچھ کیا ہو یا ان پہ کوئی ایلیگیشن، تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سسٹم کی وجہ سے یا پولیٹیکل ڈسٹیبلٹی یا مہاجروں سے نفرت کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب UK کے اندر رہتا ہوا ایک شخص جو 25 سال سے اپنی ایک پارٹی وہاں پر چلا رہا ہے، جس کو UK گورنمنٹ نے خود وہاں رکھا ہوا ہے، نیشنلٹی دی ہوئی، وہ کیوں اس کے خلاف، کیا وہاں بھی کوئی مہاجر سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے خلاف یہ سارا کچھ کریں گے؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ سرفراز صاحب، آپ کا جو پری انٹرویو تھا اور آپ کے سامنے ایک لسٹ یہ بھی رکھی گئی تھی جو الطاف حسین کے گھر سے ملی تھی، اس میں وہ ویپنز کا ذکر ہے، اور یہ لسٹ پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں۔ ویپنز میں کی تھوڑی سی تفصیل میں بتا دوں، 50 پیسز جو ہیں AK-47 کے ہیں، اس میں RPG بھی ہے، اس میں TT بھی ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، یہ ساری ویپن کی لسٹ تھی۔ تو یہ لسٹ کے حوالے سے آپ سے کیا FIA نے کوئی سوال کیے؟ جی مجھے پوچھا جی یہ لسٹ آپ کو، تو میں نے کہا جی اس کا پیج نمبر 2 اس پری انٹرویو کی کا پڑھیے، اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے مینشن کیا ہے کہ انہوں نے ایک سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ کیا تھا الطاف حسین صاحب کے گھر پر، اور ان کے بیڈ روم کے ڈراور میں اس لسٹ کے اوپر ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ پولیس ایویڈنس اینڈ پلس الطاف حسین صاحب کے گھر کا ایڈریس، ان کے گھر کا وہ ڈراور نمبر جس سے یہ لسٹ ملی ہے، وہ ہر چیز پولیس نے ایز اے ایویڈنس باقاعدہ اسٹیمپ کر کے دیا ہے۔ اس کی اگر ایجز پہ آپ دیکھیں تو آپ کو خود نظر آ جائے گا۔ لیکن وہ تو مجھے پتا ہے سرفراز صاحب، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ FIA نے یہ لسٹ، ہم چاہیں تو اسکرین پہ بھی دکھا دیں گے، FIA نے انٹرسٹ کتنا لیا ہے اس لسٹ میں، یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں اس میں جو پرائسز کوٹ کی ہوئی ہے نا وہ روپیز میں کی ہوئی ہیں، بعد میں اس کو کنورٹ کیا ہے ڈالر میں، تو اگر روپیز میں کی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اسلحہ برطانیہ میں تو خریدا نہیں گیا ہوگا، روپے میں ہی خریدا گیا ہوگا، تو اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں FIA نے کتنا انٹرسٹ شو کیا ہے اس ایشو پر؟ میں نے اس پہ 2 باتیں کی تھی ان سے، روپیز کا ان کو میں نے کنسرن شو کیا تھا، اور پلس جو اس کا کنورژن ہے، میں نے ان کو کہا تھا جی پاکستان میں تو پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جب یہ ریڈ ہوئی الطاف حسین صاحب کے گھر میں، اس وقت 60 روپے کا ڈالر تو نہیں تھا، 60 روپے کا ڈالر کسی اور ملک میں تھا اس وقت، تو اس کا مطلب یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ویپنز کہاں سے خریدے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ جی 60 روپے کا ڈالر انڈیا میں تھا اس وقت، صحیح نہیں ہے جی، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے انڈیا سے یہ پرچیز ہوئی ہے، اس کو ڈالر میں کنورٹ کیا گیا۔ اب انڈیا سے اگر ویپن پرچیز ہوں گے، اگر یہ ویپن برطانیہ میں استعمال ہونے ہوتے تو اسکاٹ لینڈ یارڈ تو صرف کوئی اگر بیٹھ کے گوگل کر رہا ہو تو اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور اس کو چارج کر کے اس کو سزا دیتی ہے۔ تو ان کی انویسٹیگیشن اس کا مطلب یہ بتا رہی ہے، اور ان کا لسٹ رکھنے کا مقصد یہ ہے یہ ہمارے ملک سارے ایویڈنسز آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیے FIA کو، اور اس کے باوجود آپ کو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ آگے بڑھیں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ MQM پاکستان اور MQM لندن کے حوالے سے جو اس وقت چل رہی ہیں خبریں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، کس کے لیے زیادہ بری خبر ہوگی اگر کوئی چارج ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ جن لوگوں کے نام ہیں آپ سمیت جو ملزمان ہیں اس میں کوئی MQM پاکستان کا تو کوئی شخص نہیں ہے، تو صرف جو ہے اس وقت پریشر MQM لندن پہ ہوگا، طارق میر پہ اور الطاف حسین صاحب پہ۔ دیکھیں جی MQM پاکستان سے کئی ایسے لوگ ہیں جو اس انویسٹیگیشن کا حصہ ہیں، اور انہیں بار بار بلایا گیا اور وہ نہیں گئے، وہ پیش نہیں ہوئے پولیس کے سامنے، بلکہ الٹا جو ان کے لائرز ہیں وہاں پر کوکر بننگ، انہوں نے ان کو ایڈوائز کی، باقاعدہ ای میل لکھ کر ایڈوائز کی کہ جی آپ لوگ یہاں نہیں آئیے گا، اگر آئیں گے تو آپ اریسٹ ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی سٹنگ، وہ تو آپ ڈیپٹی میئر کی بات کر رہے ہیں، وہ ای میلز میں نے بھی دیکھے، وورا کی، ڈاکٹر وورا صاحب کو بلایا اور 1-1.5 سال سے وہ نہیں گئے، اس پہ رپورٹ بھی کیا گیا اخبارات میں، وہ ای میلز بھی میں نے دیکھے ہیں، ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون کون جاتا رہا ہے پاکستان سے؟ ہاں اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ اگر اس پری انٹرویو بریفنگ کو پڑھیں،
ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری عوام کو, خاص طور پر ایم کیو ایم کو, اور جو لوگ ایم کیو ایم کو مطلب اتنا ڈیپلی اس کیس میں نہیں گئے. ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل پارٹی از رجسٹرڈ ان پاکستان, اور یہ پری انٹرویو بریفنگ پہ میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ ایلیج کر رہی ہے الطاف حسین اینڈ ممبرز آف ایم کیو ایم پولیٹیکل پارٹی, وہ کلیریفائی کر رہی ہے. ایم کیو ایم ان انگلینڈ از رجسٹرڈ ایز اے بزنس اینٹیٹی, اٹس ناٹ رجسٹرڈ ایز اے پولیٹیکل پارٹی. دے ہیو دیئر پالیٹکس ان پاکستان, دے ڈونٹ ہیو دیئر پالیٹکس ان انگلینڈ. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیز آج تک کسی نے سمجھی نہیں. تو ان کے تانے بانے ڈائریکٹ وہ ایلیج کر رہے ہیں الطاف حسین صاحب کا نام لکھ کے, یا پھر ایم کیو ایم کو جو یہاں پولیٹیکل پارٹی. جی یس, تو پولیٹیکل آپ کے پری بریفنگ میں لکھا ہوا ہے ایم کیو ایم پولیٹیکل پارٹی کر کے لکھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, یہاں سے جو ان کے بیرسٹر جو 2 بیرسٹر صاحبان ان کے جو سینیٹرز بھی ہیں, وہ جو انگلینڈ جاتے رہے ہیں, وہ اس کیس میں باقاعدہ جا کے, اور ان میں سے جو ان کے سینئر بیرسٹر ہیں وہ تو باقاعدہ کوکر بیننگ کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اور وہ آن ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ چھوپ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ اسسٹ کر رہے ہیں کوکر بیننگ کو ان کے کیس. سرفراز صاحب ایک سیکنڈ, آپ سینیٹر بیرسٹر فاروق نسیم اور سینیٹر بیرسٹر سیف کی بات کر رہے ہیں. یہ وہاں پہ جاتے رہے اور معاونت کرتے رہے الطاف حسین صاحب کی, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو ان کے وکیل ہیں لنڈن میں کے, ان کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ بھی ہے. او یس, کانٹریکٹر آفیشیل کانٹریکٹ ہے, کہ وہاں پر ایک قانون ہے کہ اگر آپ کانٹریکٹ کے بغیر اپنی انوالومنٹ شو کریں گے کیس میں, تو پولیس آ کے کل آپ سے اس کے اوپر لیگل سوال کر سکتی ہے, اور وہ بریچ ہوتا ہے وہاں پر, جس کی وجہ سے آپ کو وہاں سزا ہو سکتی ہے. اس وجہ سے, اور جب بیرسٹر فاروق نسیم صاحب کو تھوڑے ٹائم کے لیے اس چیز سے ہٹایا گیا, تو بیرسٹر سیف کو بلایا گیا, انہوں نے آ کے ان کی جگہ پر اپنے سگنیچر کیے اور ان کی سگنیچر چینج کرائی گئی. اور آج بھی میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیریفائی کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں میڈیا پہ, ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان, یہ چیزیں الگ ہو ہی نہیں سکتی. فاروق ستار صاحب وہ آدمی ہے جنہوں نے الطاف حسین صاحب کی پوری ضمانت ارینج کی ہوئی ہے 1 ملین پاؤنڈ کی. جب اینٹیسپیٹڈ تھا فروری میں یہ ڈیسیشن آنا کہ چارج کر دیے جائیں گے الطاف حسین صاحب, اور ان کے لیے پیسے کی ضرورت تھی, تو فاروق ستار صاحب نے 8 لاکھ پاؤنڈ خود بھجوائے تھے پاکستان سے لندن. ہمارے ایک ادھر پاکستان کی ایک برطانوی نژاد بہت مشہور شخصیت ہیں. سرفراز صاحب, یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر وورا ہو, ڈاکٹر فاروق نسیم ہو, یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہو, وہ تو چلے ٹھیک ہے, لیکن اس کیس میں تو ان کا نام نہیں ہے, ملزمان کے طور پہ تو وہ نہیں ہے اس کیس میں جو کیس وقت لندن میں جاری ہے. یہ شاید معاونت کے لیے گئے ہوں, انہوں نے سپورٹ شو کی ہوگی, ظاہر سی بات ہے اس وقت ان کے قائد تھے, لیکن اب نہیں ہے. نہیں, معاونت تو وہ اب بھی شو کر رہے ہیں. یہ شاید آپ کو نہیں پتا, آج سے 1 ہفتے پہلے جو کیس تھا, اب بھی ایم کیو ایم پاکستانی ان کے لائر کی, ان کی الطاف حسین صاحب کی سیکیورٹی کی, الطاف حسین صاحب کی ہر خرچے کے پیسے وہی بھیج رہے ہیں. ان کے لائر کی فیسیں, ان کے جو یہ جو لابیسٹ فرم ہے ان کے پیسے, میں وہ ڈاکومنٹس آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. آپ چاہے اگلے پروگرام میں وہ ضرور دکھائیے گا ڈاکومنٹ, تاکہ پتہ چلے. آپ مجھے بالکل دیں ڈاکومنٹس, میں بالکل دکھاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے بھی جو کیس تھا کورٹ میں, اس میں بھی معاونت کی ایم کیو ایم پاکستان نے. جی بالکل, پیسے لائرز کو, کوکر بیننگ کو پیسے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور پیسے دبئی سے, یہی ہمارے جو ڈپٹی میئر صاحب ہیں ان کے اکاؤنٹ سے پیسے گئے ہیں, ان کی کمپنی سے پیسے گئے ہیں. حبیب بینک, میں جے آئی ٹی کے سامنے یہ بات بتا کر آیا تھا کہ آپ چلیں اس وقت, اگر آپ لندن نہیں جا سکتے تو کم از کم جے آئی ٹی میں اگر آپ نے بتائی ہوگی تو وہ تو پاسٹ ٹرانزیکشنز کی بتائی ہوں گی نا, جو پچھلے ہفتے ہیئرنگ تھی اس کے حوالے سے پیسے گئے ہیں, اس کے کیا ثبوت ہیں؟ جی, ارشد وورا صاحب کا دبئی کا اکاؤنٹ منگوا لیں اور آپ خود چیک کر لیں. ہماری حکومت اگر دیکھیں, اگر ہماری حکومت مخلص ہے, ایف آئی اے مخلص ہے, ان کے لیے کون سی دیر کی بات ہے. وہ ایک لیٹر لکھیں گے, ان کو پورا سٹیٹمنٹ کل آ جائے گا. نہیں تو خود وہ بلائیں ڈاکٹر ارشد وورا کو, کہیں جی پچھلے 2 سال کا سٹیٹمنٹ نکال کے لے آئیں وہ آج تک کا, اور اس کے اندر وہ خود دیکھ لیں کہ اس 2 سالوں کے اندر پچھلے کتنے پیسے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اگر جا کے سپورٹ کرتے بھی رہے الطاف حسین کو اس کیس میں, تو آگے ایسا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ سپورٹ ہوگی, اور یا پہلے اگر کوئی گواہی دی بھی ہے ان کے حق میں تو کیا کریں گے, اب وہ کیا موقف اختیار کریں گے؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے جو ہم ایم کیو ایم پاکستان سے ضرور پوچھیں گے. ایک بات کا مجھے آخری جواب دے دیں. اوین برنٹ جونز نے ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ منی لانڈرنگ کیس اور جو دوسرے کیسز ہیں ان کا فیصلہ لا کے مطابق نہیں ہوگا, سیاست کے مطابق ہوگا. قانون نہیں, سیاست کے مطابق ہوگا, کیونکہ انڈیا انوالو ہو چکا ہے. برطانیہ نہیں چاہے گا کہ انڈیا سے اپنے تعلقات خراب کریں. آپ کا کیا اس میں موقف ہے؟ آپ تو خود کیس کی پیشیوں میں حاضر ہوتے رہے.
دیکھیں جی، میں اس کا ایک بڑا کلیئر لوں گا اور میں اتنا آپ کو بتا دوں، کیونکہ برطانوی پولیس نے، میٹروپولیٹن پولیس اسکاٹ لینڈ یارڈ نے خود یہ چیزیں افشاں کی ہیں دنیا کے سامنے. مجھے دیا پیپر لیک ہوا، بی بی سی، اوون بینٹ جونز نے یہ سٹوری سب سے پہلے کی. اگر آج برطانوی پولیس یہ کہتی ہے کہ نہیں جی جو ہم نے کہا تھا وہ غلط تھا، تو ان کی کریڈیبلٹی ڈاؤٹ فل ہو جائے گی ٹوٹلی. ٹھیک ہے، دنیا پھر اس کے بعد دنیا کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی. کیوں؟ انہوں نے ہی کہا ہے کہ جی ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے. اگر آپ اس پیپر کو پڑھیں تو وہ لکھے وی ہیو کریڈیبل ایویڈنس دیٹ MQM, الطاف حسین اینڈ اٹس ممبر ہیو بین ٹیکن فنڈنگ فرام دی انڈین گورنمنٹ. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو دنیا ان سے، یا کل کو کوئی بھی ان پہ جا کے اگر کیس کرے گا تو پوچھے گا تو صحیح کہ جی آپ کے پاس کریڈیبل ایویڈنس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از اے بریچ آف UK اینڈ پاکستانی الیکٹورل لیجسلیشن پلس میکنگ دا پراپرٹیز اینڈ کیش. تو آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے اگر انوالومنٹ ہے، انڈیا پیسہ دے رہا ہے، یہ چیزیں ثبوت بھی ہیں، تب بھی برطانیہ انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو ترجیح نہیں دے گا، اس کیس کو قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائے گا؟ دیکھیں ان کی مجبوری ہو گئی ہے، لوگ شاید اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. ٹھیک ہے، لیکن برطانیہ نے اگر یہ چیزیں نہیں ریکارڈ پہ لایا ہوتا تو شاید وہ اس کو کبھی ریکارڈ پہ نہیں لایا. لیکن چونکہ اب یہ ریکارڈ پہ آ گیا ہے اور یہ دنیا کی نظر میں، یہ تو آپ یقین مانیں ہمارے ملک کی یا ہمارے لیڈران کی، کہ ابھی بھی جب یہ معاملات اٹھے ہیں تو کسی نے ہائیسٹ فورم پہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. ابھی اگر اس کا ذکر ہو اور پوچھا جائے وزیر اعظم برطانیہ سے جو ہوم منسٹر تھی پہلے، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ ڈاکومنٹ آپ کا ہے، آپ اس پہ جواب دیں، تو اس پہ پھر ان کو جواب دینا پڑے گا میرے خیال. ٹھیک ہے، آپ سرفراز مرچنٹ صاحب ہمارے ساتھ UK سے موجود ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کر. دو بڑے اہم سوال ہیں. ایک تو FIA کو اگر تمام ثبوت دے چکے ہیں سرفراز مرچنٹ صاحب، وہ ثبوت جو کہ ان کو UK پولیس نے دکھائے ہیں کہ انڈیا جو ہے MQM کے لوگوں کو فنڈ کرتا رہا ہے، تو FIA نے اس پہ پیش رفت کیوں نہیں کی؟ ویپنز کی لسٹ بھی اگر دکھا دی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، اس پہ پیش رفت کیوں نہیں کی؟ جبکہ 2 مرتبہ سرفراز مرچنٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تمام جو ہے ثبوت دے چکا ہوں FIA کو. دوسرا اہم سوال یہ کہ MQM جو کہ ہمیں پتا ہے کہ ان کے لوگ جاتے رہے اور اس کیس میں، منی لانڈرنگ کیس میں ڈیفینڈ کرتے رہے MQM لنڈن کو، الطاف حسین کو، وہ اس منی لانڈرنگ والے ایشو پہ اب کیا موقف اختیار کریں گے؟ کیا آئندہ وہ اس پہ سپورٹ بند کر دیں گے؟ کوئی کیس میں نہیں ہوگا؟ اور جو ماضی میں گئے ہیں، اگر ڈاکٹر فاروق نسیم کا انہوں نے نام دیا وہ ہے، ڈاکٹر فاروق سلطان صاحب ہیں، وہ اب کیا موقف اختیار کریں گے کہ مجبوری تھی ان کی جانا وہاں پہ منی لانڈرنگ کیس میں سپورٹ کرنا MQM کو، یا پھر جینوئن سپورٹ کیا تھا اس کیس میں؟ یہ MQM پاکستان سے ہم پوچھیں گے اپنے اگلے پروگرام میں. ایک بریک کے بعد رائمنڈ مارچ کے حوالے سے بات ہوگی. زبیر صاحب اور محمد زبیر صاحب اور عارف الوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اب ہمارے ساتھ موجود ہے محمد زبیر صاحب، پرائیویٹائزیشن منسٹر. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. آج چودھری نثار صاحب نے کہا کہ اس وقت جو ہے اندرونی سیاست کا وقت نہیں ہے، جو بیرونی دشمن ہے اس کے خلاف ایک ہو کے لڑنے کا وقت ہے. اشارہ اسی طرف تھا کہ اس وقت جو تحریک انصاف کی سیاست ہے رائمنڈ مارچ والی، اس کو جو ہے ڈیلے کر دیں، موخر کر دیں. میں تیار ہوں، میری بھرتی کریں، میں لڑنے کو تیار ہوں. سن لیے نا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ابھی کافی پی رہا ہوں آپ کے یہاں بیٹھ کر، میں چھوڑ دوں؟ میں پارلیمنٹ گیا، پارلیمنٹ میں بہت سارے بلز آئے، حکومت سارے بلز بند کر دے. دیکھو یہ ایک پاکستان کا ایک اندرونی معاملہ ہے، ٹریمنڈس کرپشن. یہ بھی ایک جنگ کریں گے، میں بھی جنگ کروں گا. میری جنگ بڑی پرانی ہے، ان کی بھی پرانی ہوگی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سارے کام چھوڑ کر کشمیر کاز کے لیے، میں تیار ہوں. مجھے اگر کہتے ہیں لڑنے کو، میں جانے کو تیار ہوں. بتائیں چودھری نثار صاحب، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، کہاں بھرتی ہونا ہے، آئی ول بی ریڈی. مگر آپ یہ کہیں کہ کھانا چھوڑ دو، پارلیمنٹ کے سارے کام چھوڑ دو، پاکستان میں کرپشن کا معاملہ ہے اس پر گفتگو مت کرو، کشمیر پر کرنی ہے صرف. میں تیار ہوں کشمیر پر گفتگو کریں آپ، مگر یو کانٹ اسٹاپ ایوری تھنگ. یہ تو وہی بات ہے نا، جب ہم دھرنا دے رہے تھے الیکشن کا تو کہا گیا جی جمہوریت کے خلاف ہیں. جب آپ پارلیمنٹ کے خلاف ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اندرونی سیاست چھوڑیں. ہاں چھوڑ دیں، بند کر دیں ساری سیاست، پارلیمنٹ کھول بند کر دیں نا یار. وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں سوری ہے نا، نہیں میں بات مکمل کر لوں پھر آپ اپنا سوری کر کے کہہ دینا نا کہ وہ جو معافی مانگنی ہو مانگ لینا. مگر میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایشوز ہیں ان کو چھوڑا نہیں جاتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رائیونڈ کی وجہ سے فوج ادھر آ جائے گی رائیونڈ میں ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ ہم نہیں چاہتے، ہے نا. فوج کا کنسنٹریشن ادھر ہے. پاکستان کے اپنے انٹرنل ایشوز، جیسے آج 4 بل آئے اسمبلی میں، ہم کہتے رہے کہ کشمیر کے اوپر بحث کرو، انہوں نے کہا نہیں جی کام تو چلانا ہے نا، کام تو چلنا ہے.
ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائملٹینیسلی اس میں کوئی حرج نہیں. ورنہ اگر کوئی ایشو اگر کوئی ایشو آخری بات کرو 5 منٹ لے لیں اگر کوئی نئی بات کرنی. اگر آپ کمپیئر ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اینکر نہیں ہیں, آپ مجھے کمپلیٹ تو کرنا ہے. اس کے بعد ان کو پورا ٹائم دے دیجیے تاکہ یہ بحث بھی ختم ہو جائے, ہے نا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کاز کے اعتبار سے وی آر ریڈی ٹو ڈو ایوری تھنگ, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور خرابی پیدا ہوتی ہے تو عمران خان صاحب نے کل کراچی میں یہ کہا تھا کہ رائیونڈ مارچ کین بی کالڈ آف اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوں. ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے, ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو انہوں نے وہی کہہ دیا جو چودھری نثار کہہ رہے تھے. اب ان کے نزدیک یہ سچویشن اس حد تک خراب نہیں ہوئی ہے کہ کال آف, جو انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ عمران نے کہا کہ اگر ایسی سچویشن ہوئی تو کال آف بھی. تو میرا خیال ہے صرف رائے مختلف اس حوالے سے تو ہے کہ جی کیا سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا. 1965 وار میں بھی کاروبار زندگی تو چل ہی رہا تھا نا, بزنسز بھی چل رہے تھے, اور ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ وار نہیں ہو رہی ہے. یہ کوئی بھی نہیں سجیسٹ کر رہا, اور میں بھی نہیں کہوں گا کہ جی پولیٹکس بھی ختم کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا تو ایک مقصد ہے, پارلیمنٹ مسٹ کنٹینیو ٹو میٹ, اور اس میں اس قسم کے تھریٹس اور جو بھی ہے اس کو بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور لیکن صرف جو اسٹریٹ ایجیٹیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اسٹریٹ ایجیٹیشن کے, کہ اس پر اگر ایجیٹیشن نہیں ہو رہا, معاف کیجیے گا, صرف پروٹیسٹ ہے نا, ایجیٹیشن نہیں ہے. دیکھیں وضاحت جب ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں نا بیچ میں. ویسا مکمل کر رہے ہیں, وہ وقت اسی میں جب میں بولتا ہوں تو وہ بھی اشارہ کیا اس طرف ایگری کر رہے تھے آپ کہ پروٹیسٹ کو جو ہے ڈیلے کر دینا چاہیے, مؤخر کر دینا چاہیے. میرا اپنا موقف ہے, لیکن ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ان کی پارٹی میں مجھے پتا ہے کہ بہت رائے ہے, مختلف رائے بھی ہے اور ہوتی بھی ہے. آپ کے 2 سال میں یہ دوسرا اتنا بڑا پروٹیسٹ یا مارچ ہونے جا رہا ہے. حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ اپوزیشن گھر بیٹھے تو زیادہ بہتر ہے. ایبسولوٹلی. اگر یہ جوڈیشل کمیشن کی بحث چھوڑ بھی دیں, زبیر صاحب پاناما پہ بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں پروگرامز میں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ایک پیپر اگر لا کے دکھا دیتے آپ تحریک انصاف کو, میڈیا کو, کہ پرچیز ڈیٹ کیا تھی ان فلیٹس کی, ان کمپنیز کی, بات ہی ختم ہو جاتی. نہ کوئی جوڈیشل کمیشن کی بات ہوتی, میڈیا ٹرائل پہ ہی بات ختم ہو جاتی. آپ جمپنگ یہاں سے مطلب پتہ نہیں کون سا کوسچن اب آپ نے میرے سے پوچھا. میں نے پوچھ لیا, آپ نے سنا, آپ کا فوکس کہیں اور ہے شاید. میرا فوکس کہیں اور نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا, ابھی میں نے تمام اینکرز کو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو آپ نے 6 مہینے سے موقع دیا, تمام لوگوں کو موقع دیا 1-on-1 پاناما پر, تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ میرے کسی اینکر نے سوائے فریاد کے یہ چیلنج کو ایکسیپٹ کیا, اور میں نے کہا کہ ہم کوئی عمران خان کی بات نہیں کریں گے. آپ نے جتنے سوالات کرنے پاناما پر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا ہم نے نہیں کیا, مثال کے طور پر, تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ مجھے موقع دیں گے یا ابھی مجھے 5 منٹ دیں گے, ہمیں تو 5 منٹ نہیں آپ نے دیتے اسٹیٹ منٹ تو خیر بڑے ملے, اور کون سے 1.25 منٹ میں نہیں ہوتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پروگرام کے دوران میں نے 3-4 وضاحتیں کی, میں نے چیلنج کیا, میں نے کہا فریا کیا یہ ایسپیکٹ آپ کو پتا تھا؟ شی سیڈ نو, بیکاز اٹ ٹیکس ٹائم ٹو ایکسپلین نا. شیخ رشید, عمران خان روز بیٹھے ہوتے ہیں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ایشو نہیں ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اگر کوئی بول رہا ہے تو پرائم منسٹر بول رہا ہے, یہ غلط الفاظ واپس. یہ جو جھوٹ والا اس طرن سے تو پھر یہ پروگرام خراب ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولنے والی کیفیت نکال دیں, ورنہ پرائم روز ہمیں یہ کہتے ہیں منسٹر صاحب کے اوپر. سن تو میں جس طرح ایک چیز کہتا ہوں کہ روز عمران یہ کہتے ہیں کہ اداروں نے اپنا کام نہیں کیا, روز کہتے ہیں نا تقریباً کہ پاکستان کے اداروں نے پوسٹ پاناما اپنا کام نہیں کیا. میں ان سے پوچھتا ہوں اور ابھی پوچھ لیتا ہوں کہ کون سی چیز تھی جو انہوں نے کرنی تھی اور نہیں کی. بس کتنی اچھی بات کی, بڑی اچھا ڈیبیٹ ہو جائے گا نا, بڑا اچھا ڈیبیٹ ہو جائے گا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انہی اداروں کو بلایا گیا اور ان کی میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں, بالکل کون سی کام تھا جو نہیں کیا. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, جس کا نیب کا آرڈیننس 1985 تک جاتا ہے پیچھے, ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ نے کوئی کمیٹی بنائی, کچھ سوچا, کچھ لوگوں کو بٹھایا؟ انہوں نے کہا نہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ آپ نے کہیں آپ یہاں آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی, ٹھیک ہے نا, پتہ چل گیا نہیں تو ایس سی سی پی کا بھی بتا دیں. آپ میری بات تو سنیں, نہیں, بیکاز آئی ہیو دا رائٹ ٹو ریپلائی نا. پھر یہی ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے شہزاد کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. اس بیچارے کو موقع دے دینا, تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں اسی لیے کہا کہ یہ بڑی اہم بات ہے سر. یہ بحث بہت مرتبہ ہو چکی ہے. یہ آپ بات کبھی بھی ناٹ ایون ونس شہزاد, ناٹ ایون ونس. میرے پاس وہ پروگرام ہے جس میں آپ نے کہا تھا مجھے 8 دن بعد بلائیں, پھر میں بتاؤں گا. پھر آپ نے بلایا نیب کے
آپ کو میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب ان کو میں نے بلایا, انہوں نے کہا ہمیں 7 دن کا وقت دیں, میں جواب دوں گا. 7 دن بعد جب یہی سوال میں نے زبیر صاحب سے کہا, کب بلائیں گے؟ یہ سوال تو حسن اور حسین نواز سے کرنے کا, یہ ہم نہیں جواب کب بلائیں گے؟ ابھی کر لینا, ابھی لائیو پروگرام ہو رہا ہے. ایک سیکنڈ, میں نے آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھا سکتا ہوں. اچھا, میں یہ ملا ان کا موقف, جواب ہی پورا نہیں ہوا یار, آپ نے روک دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں آگے زبیر صاحب کا موقف میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. آپ نے کہا مجھے 7 دن بعد پوچھے, 7 دن بعد پوچھا, آپ نے کہا یہ فیملی میٹر ہے, حسین اور حسن نواز جواب دیں گے, ہم جواب دیں گے. پروگرام میں موجود ہوں جب انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. سن لیں, لیٹ می میک اے اسٹیٹمنٹ. ہم یہاں بیٹھے نا, جو بھی ہسٹری کی آپ بات کر لیں, میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں, جو بھی پاناما کا پورا پلیز اسٹیٹمنٹ دینے دیں, جو بھی سوال آپ نے کرنے نا میں جواب دوں, یا پلیز مجھے بولنے دیں, مجھے اسٹیٹمنٹ دیں. انہوں نے سوال کیا تھا, میرا جواب دیکھیں نا یار, پلیز مجھے سوال آپ نے کیا تھا, میرا جواب بھائی مجھے صرف ابھی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے, میں کہہ رہا ہوں جو بھی آپ نے سوال کرنا ہو, آئی ایم ریڈی, محمد زبیر آفرنگ یو دس. لیکن ایک چیز ہے, آپ پورا پروگرام اس پر کریں گے, اور ایک پروگرام اس کے بعد ضرور کریں گے جس عمران خان کے ہم سوال پوچھیں گے ان سے, اور یہ جواب. یہ ذرا سن لیں آج عمران خان صاحب نے کیا بات کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ جواب دے دیں, کیونکہ وہ بحث تو بہت مرتبہ ہو چکی ہے. آج کیا کہا تھا عمران خان سوال کا جواب دینا ہے. میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بالکل کوئی راستے میں رکاوٹیں نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہی کرنا. یہ نہ منافقت کرنا کہ کہہ کچھ رہے ہوں اور بعد میں پکڑ دکڑ شروع کر دی. ہم پولیس تھانوں کے باہر پہنچ جائیں گے. اگر انہوں نے کسی کو پکڑا میرے کارکن کو, میں خود پولیس کے تھانے کے باہر پہنچ جاؤں گا. اب تو میرے خیال سے نون لیگ کی طرف سے بھی آ گیا ہے کہ ہم کوئی اس طرح کی کام نہیں ہوگا, نہ ہمارے جان نثار فورس کوئی ایسا کام کرے گی. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ پروٹیسٹ کو ہونے دیں گے پیسفلی؟ میں پہلے ان کا جواب دے لوں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا اور پھر جواب سننے سے یہ گھبرا گئے. تھوڑا سا بریف رکھے گا, بریف کر رہا ہوں. نیب چیئرمین آئے, نیب چیئرمین نے یہ کہا کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا تحقیقات. میں نے کہا تمہارا آرڈیننس, میں نے شقیں پڑھ کر سنائی ان کو کہ تمہیں تو کرنا چاہیے تھا, یو شوڈ ہیو ٹیکن ایکشن. تو کہنے لگے جی ہم اخباری اطلاعات پر نہیں کرتے. میں نے ان سے سوال کیا کہ ایگزیکٹ کو اخباری اطلاعات پر لیا تھا آپ نے, تو کوئی جواب نہیں تھا. تو لہٰذا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, اچھا پاناما پر کوئی ایکشن نہیں لیا, بہاماس پر یوں آ گئے ہے نا, بہاماس پر فوراً نوٹس آ گیا. ابھی آپس میں آپ دونوں لگے رہیں گے, مجھے نہیں موقع دیں گے جواب دینے. موقع تو ملا ہے, ابھی دے دوں جواب. کویسچن پہ یار یہ بالکل انفیئر ہے. کویسچن جو آپ بالکل ہو, میں نے جو سوال پوچھا تو اس کا جواب نہیں بڑا ہنسی, میں صرف ایک جواب. عمران خان صاحب کا جو میں نے کلپ دکھایا اس کو جواب تو لینے دے نا, نہیں اس کا جواب دے دیں. ہاں جی, میں صرف خان صاحب نے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر کوئی وائلنس نہ ہو تو حکومت ہی ذمہ دار ہے. انہی کے لوگوں نے وہ ڈنڈے مار مار کر دکھایا تھا کہ ہم اس طرح سے استقبال کریں گے ٹانگے. تو زعیم قادری صاحب ایک ذمہ دار لیڈر ہیں, انہوں نے اس کا ٹیمپو بڑھایا. خود ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے, مگر ان سے کچھ بعید نہیں, کیونکہ یہ سب کچھ کر چکے ہیں. ہمارا جو پہلا مارچ تھا اس میں گجرانوالہ میں یہی حرکتیں کی, تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. مگر میں امید کرتا ہوں کہ بہتری یہی ہوگی کہ نہ کریں. یہ پیسفل پروٹیسٹ ہے, اس کو پیسفل رہنے, ڈونٹ ٹرن اٹ ٹورڈز وائلنس. جی لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دس از ایگزیکٹلی دا پوائنٹ. اسحاق ڈار صاحب کی وہ بات تو حماس کی تو پکڑ لی, لیکن جب 29 اپریل کو لیٹر بھیجا اور اخبارات میں دیا, اور ایف بی آر نے پریس کانفرنسز 3 کی اور پورا ایکسپلین کیا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں, جب ایس سی سی پی نے پورا کام بتایا کہ وہ یہ کر رہے ہیں, میں تھا پی ایس سی میں نہیں بتایا. اشتہار کی بات کر رہے ہیں, وہ اشتہار نے کہا کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں بالکل یہ کہا, ریکارڈنگ نکال کر آئی ٹیل یو دس از. ایک سیکنڈ, میرے سے آپ پروگرام کر لیں اور ایس سی سی پی کا میں پورا بتا دیتا ہوں. اور ان کو میں ایس سی سی پی کے چیئرمین نے کہا یار ہماری ذمہ داری بہاماس والی بات کو درست ثابت کر رہے ہیں نا. کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بھائی 29 اپریل کو نوٹس بھیجے نا, آپ نے سن نہیں رہے تھے. آپ نہیں سن رہے تھے, سوال تو سن لیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس دن بہاماس کا آیا اسحاق ڈار صاحب نے اسی دن نوٹس دے دیا. 3 اپریل کو آیا پاناما, اور آپ کہہ رہے ہیں 29 اپریل کو اشتہار آیا. جناب انہوں نے نوٹس دیا ہے, نوٹس ابھی ایشو کیے, 29 کو نہیں ایشو کیے. انہوں نے لوگوں کو نوٹس ابھی ایشو کیے, اور اس دن پی ایس سی میں آ کر کہا کہ صرف 200 لوگوں کو دیے, باقی 200 کو پتہ ہمیں نہیں ملا. آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انفیئر کر رہے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا. جی آپ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں سر. لاسٹ کامنٹ کر دیں. لاسٹ کامنٹ نہیں, آئی تھنک دس از ایبسلیوٹلی انفیئر. اگر آپ پروگرام میں بناتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے سوال پوچھنے کا اور جواب دینے کا. ان کے لیجیٹیمیٹ سوال ہو سکتے ہیں جس کا مجھے جواب دینے کا حق ہونا چاہیے, میرے سوال ہو سکتے ہیں, ان کو جواب. لیکن پہلی بات تو یہ, جس دن پہلے دن جب یہ رائیونٹ کا جو آپ پوچھ رہے تھے جلسے کا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پورا حق ہے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے.
اور جو ہم نے وہ کیا تھا، میں اسی دن پہلے دن ہمارے جتنے سپوکس پرسن تھے انہوں نے سب نے اس کو کنڈیم کیا تھا، اور میں نے یہ یقین دلایا تھا کہ کمٹ کہ یہ کچھ بھی نہیں. اب ایک لاسٹ سوال میں آپ سے پوچھوں کلوز کرنے سے پہلے، اسپیسیفک سوال، اسپیسیفک جواب. آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ڈیٹیلز دیں گے، آپ خود تیار ہیں؟ وہ پرچیز ڈیڈ اگر ہمیں دکھا دیں اپارٹمنٹ کی اور سب کی، میں ان کو دکھاؤں گا، خان صاحب کو بھی دکھائیں گے، بات ہی ختم. شہزاد سوری، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام رن ایسے نہیں ہوگا. آپ مجھے ایک سے سن لیں نا، آپ پورے 1 گھنٹے کا پروگرام کریں، چاہے اس میں پرچیز ڈیلز ہیں، چاہے اس میں اور چیزیں. آئی ول کم اینڈ آنسر آل دوز. ایک سیکنڈ، آپ پرچیز اپارٹمنٹ کے پرچیز ڈیڈ آ کے دکھائیں گے کل؟ رکھ لو. نو کل دکھائیں گے؟ نہیں دکھانی یار پلیز، کل دکھائیں گے سر. نہیں دکھانی. آپ سے آنسر تو کرنے دیں. جی آنسر تو کرنے دیں. انہوں نے الزام انہوں نے لگایا تھا، ہم نے لگایا تھا نہیں. وہ انویسٹیگیشن، ایک سیکنڈ، برڈن آف پروف کس پر ہوتا ہے؟ نو انہوں نے تو لگایا تھا. انہوں نے ایک سیکنڈ، انہوں نے تو یہ لگایا ہی نہیں تھا کہ یہ 94 میں پرچیز ہوئے تھے. انہوں نے یہ کب کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہے 94 میں، ہم کہتے ہیں 2006 میں. تو انہوں نے کہنا نا، یہ کہتے ہیں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ 94 میں وہ اتنے چھوٹے تھے. ایک سیکنڈ یار، پورے 6 مہینے کی گفتگو کیا ہے؟ 94 میں وہ چھوٹے تھے، وہ کیسے لے سکتے تھے؟ ہم نے کہا 94 میں نہیں لیا، یہ کہتے ہیں 94 میں لیا. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا پرچے تو یہ سب لے رہے تھے، وہ کہاں ہیں پرچے؟ ایک سیکنڈ سر، ہم نے تو کبھی نہیں پرچے لے رہے. تو پرچیز ہی ان کے پاس. تو میں 2006 کا بتاؤں گا نا، میں 2006 کی دکھا دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، میں تو یہ کہہ 2006 کی دکھا دیں. لیکن شہزاد سن لیں ایک سیکنڈ، یہ آپ ابھی بھی بائس پروگرام کر رہے ہیں. آپ ان سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ نے 94 پر کس بیسس پر کہا تھا. اچھا یار یہ تو ایک بیسک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے. میرے سے تو آپ ایسے اٹیک کر رہے ہیں. بھائی ان سے پوچھے نا. ان سے پہلے میں یہ ایلیگیشن لگا رہا ہوں. ان سے کیا پوچھوں؟ برڈن آف پروف از آلویز آن سم ون ہو از کرٹیسائزنگ. آپ بتائیں نا 94 کا. تحریک انصاف سے پہلے میں نے وہ کویشچن ریز کیا تھا، آپ کے ساتھ ہی ریز کیا. لندن کے کورٹ کے اندر ثابت کیا ہوا ہے کہ جی انہوں نے گروی رکھے ہیں، سارے اپارٹمنٹس ان کے ہیں. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب. میں نے کہا اپارٹمنٹس ان کے، انہی کے پاس پرچیز ڈیڈ ہوگی، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کہاں سے آ جائے گی؟ آپ 2006 کی بھی لا کے دکھا دیں، اس میں شو کرنے کے لیے تیار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.